अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 8 सूरह अल-अनाम। इंट्रोडक्शन। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का के आखिरी दौर की सूरह है। 13 हिजरी के बाद नाज़िल हुई। इसमें 13 साला जिंदगी का खुलासा मिलेगा। कुफारे मक्का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे मांगते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर इन पर फरिश्ते भी उतरे तो भी ये ईमान नहीं लाएंगे। 7वां पारा में हक और 8वां पारा में बातिल का जिक्र है। जहालत इंसान के रास्ते की रुकावट बन जाती है। कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिस तरह जिन्नों में शैतान होते हैं इसी तरह इंसानों में भी शैतान होते हैं। जिन शैतान तो ताऊस पढ़ने से चला जाता है, इंसान शैतान नहीं जाता। जैसे अबू जेल अबू तालिब की मौत के वक्त आ पहुंचा और इन्हें ईमान लाने से रोक दिया। कुफारे मक्का कहते हैं, खुद मरे हुए को हराम कहते हो और जिसे खुद मारते हो उसे हलाल कहते हो। इस पर अल्लाह ताला ने ज़िबह की हिकमत और इसके फायदे बयान फरमाए हैं। अपनी पसंद और नापसंद पर चलना गुमराही की अलामत है। जिसका खून बहा दिया जाए और अल्लाह का नाम लिया जाए, इसे खा लो। जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो वो शैतान का रिज्क है। शैतान ने कहा, अल्लाह मेरा रिज्क कौन सा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस पर मेरा नाम न लिया गया हो वो शैतान का रिज्क है। मुसलमान अपने ज़ाहिर व बातन दोनों से पहचाना जाता है। अमाल का बेहतरीन होना ज़ाहिर व बातर से नूर का फूटना ईमान की अलामत है। जिसको अल्लाह हिदायत देता है इसका सीना ईमान के लिए खोल देता है। इस पारा में पहली दफा हया और लिबास का जिक्र है। शैतान की बातों में आकर हमारे माँ बाप का जन्नत का लिबास फाखरा उतर गया, इसलिए हमें अपने लिबास का ख्याल करना चाहिए। मुशाहदा हक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सीखें। फितरत मसख न हो तो इंसान बदतरीन माहौल में भी अल्लाह को ढूंढ लेता है। तौहीद में सुकून है, मुशरिक हमेशा बेचैन रहता है। पाराठ शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाज़िल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम इनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले न थे। इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि ये ईमान लाएं, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुश आइंद बातें धोखे और फरेब के तौर पर अलका करते रहे हैं। अगर तुम्हारे रब की मशीयत न ये होती कि वो ऐसा न करें तो वो कभी न करते। बस तुम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो कि अपनी इफ्तरा पर्दाजियां करते रहें। ये सब कुछ हम इन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हों और वो इससे राजी हो जाएं और उन बुराइयों का इक्तसाब करें जिनका इक्तसाब वो करना चाहते हैं। इंसान के बारे में अल्लाह ताला का कानून ये नहीं है कि इसे मशीयत के तहत इस तरीके से हदायत बख्शी जाए जिस तरह एक दरख्त में फल आते हैं, खुद इंसान के सर पर बाल उगते हैं, बल्कि इसने इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए पैदा किया है और आजमाइश की गरज से ये बात खुद इसके इख्तियार पर छोड़ दी गई है कि वो राह रास्त की तरफ जाना चाहता है या गुमराही की तरफ। अगर वो आप ही गुमराह होना चाहे तो अल्लाह अपनी मशीयत से जबरन उसे हदायत नहीं देता। फिर जब हाल ये है तो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं, हालांकि उसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाज़िल कर दी है। और जिन लोगों को हमने तुमसे पहले किताब दी थी वो जानते हैं कि ये किताब तुम्हारे रब ही की तरफ से है, तुम्हारे रब ही की तरफ से हक के साथ नाज़िल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में शामिल ना हो। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है। जंगे खंदक के वक्त खंदक खोदते हुए
चट्टान सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा से टूट नहीं पा रही थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर इस पर एक चोट लगाई, जिससे वो रेजा रेजा हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जलाल की कसम खाकर रोम, शाम और यमन के फतह होने की खुशखबरी सुनाई। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सुनाई तो मुनाफिकीन जो है वो बहुत हंसे और बड़ा उन्होंने मजाक उड़ाया कि लो जी, हालात ये हैं कि पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं और इतनी इतनी बड़ी ताकतों के फतह होने की खबरें दी जा रही हैं। तो सुभान अल्लाह, मेरे रब की बात सच्ची है और इंसाफ वाली। बहुत जल्द क्या हुआ, हक दुनिया में फैला और ये तमाम ताकतें मुसख्खर हो गईं। कोई इसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम उन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो ज़मीन में बसते हैं, तो वो तुम्हें अल्लाह के राह से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते और क्या आसाराइयाँ करते हैं। दर हकीकत तुम्हारा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि कौन उसके रास्ते से हटा हुआ है और कौन सीधी राह पर है। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, इसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि जिन चीजों का इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया है, उनकी तफसील वो तुम्हें बता चुका है। बकसरत लोगों का हाल ये है कि इल्म वालों को तुम इल्म के बगैर महज अपनी ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से गुजरने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से बचो और छुपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह का इक्तसाब करते हैं वो अपनी इस कमाई का बदला पाकर रहेंगे। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया गया हो, इसका गोश्त न खाओ। ऐसा करना फिस्क है। शैतान अपने साथियों के दिलों में शकों को एतराजात इल्का करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें। लेकिन अगर तुमने उनकी अतात कबूल कर ली तो यकीनन तुम मुशरिक हो। अब अल्लाह ताला यहाँ बताना हमें ये चाह रहे हैं कि ये जो ज़बीह का अल्लाह ताला यहाँ कानून बता रहे हैं, ये एक फितरत के मुताबिक है। इंसानी जिस्म के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर सेक्सी जज्बात कुछ ज़्यादा होते हैं और कुछ नेगेटिविटीज भी होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इस्लाम दीन के अंदर जो इंतहाई खूबसूरत सच्चा दीन है, इंसान की मुतहर और प्योर करने के लिए वो चीज़ें जिनमें कुछ वो चीज़ें ज़्यादा हैं जिनमें नेगेटिव है, तो उसको अल्लाह ताला ने ज़ाइल कर दिया है। और हर चीज़ को मुतहर करके इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह भेजना चाहते हैं ताकि हमारे ज़ाहिर व बातन के अंदर पाकीज़गी हो और हम अल्लाह के वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो ये जो ज़बीह का कानून है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक्चुअल इंसान की सेहतमंदी के लिए और ईमान की पाकीज़गी और पुख्तगी के लिए और इस चीज़ के लिए कि अगर इंसान के जिस्म के अंदर गलत चीज़ चली जाती है तो वो ना सिर्फ जिस्म को मुतासिर करती है बल्कि रूह को भी और ईमान को भी मुतासिर करती है। इसलिए देखो हम पीछे पड़ रहे हैं सूद का, तो सूद का कितना ज़्यादा अल्लाह ने प्रेशर दिया कि वो चीज़ तो रिस्क खा ही नहीं सकते। जिससे क्या होता है, जब हम गलत चीज़ खा लेते हैं तो हमारा जिस्म जो सा है उसके अंदर जो खराबी और बीमारियां नहीं वो तो होती है, लेकिन गलत चीज रूह और ईमान को मुतासिर करती है, नेकियों को मुतासिर करती है। और जिस जिस्म के अंदर हराम चला जाए उसकी दुआई कबूल नहीं, उसकी इबादत ही कबूल नहीं। तो इसलिए मेरे अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीजों को फोकस करके तो एक मुसलमान को जो अल्लाह के मती होने के दावे में आ जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह में, उसके खाने में, उसके पीने में, उसके बैठने में, ये तो कितनी बार हम पढ़ रहे कि मोहब्बत करो तो किन से? साले लोगों से, साले लोगों की सोहबत में बैठो। और यानी मोहब्बत और नफरत तो यानी जज्बात के साथ भी हमें प्योर कर रखना है, खुराक को भी प्योर रखना है। हमारी जिंदगी बड़ी साफ सुथरी और पाकीज़ा होना चाहिए, क्योंकि कलमा पढ़ करके, कलमा क्या है? तैयबा, पाक करने वाला। तो जब पाकी की दुनिया में हम आ गए तो अब हमारी हर चीज के अंदर पाकीज़गी होनी चाहिए। ये अल्लाह ताला हमें छोटी और बड़ी बड़ी चीजों से हमारी तरबियत फरमा रहे हैं और हमें कानून दे रहे हैं और जीने का तरीका सलीका सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारी नेकियां बढ़ती रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई चीज हमारी नेकियों में हाइल ना हो। हमारी इबादत में, हमारे जिक्र व फिक्र में कोई भी चीज दुनिया की खाने पीने में या वैसे अमाल में हाइल ना हो जो हमारे ताल्लुक बिल्लाह को कमजोर करे। क्या वो शख्स, आयत तदब्बुर,
کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ سبحان اللہ۔ مردہ کون؟ جس میں ایمان نہیں ہے۔ زندگی کیا؟ جس میں ایمان داخل ہوا۔ روشنی قرآن۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ، جب ہم کلمہ والے نہ تھے تو ہم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ جب یہ کلمہ پڑھا الحمدللہ تو ایک روح، ایک زندگی ہمارے وجود میں آ گئی۔ اب اس کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ نے قرآن جیسی نعمت دے دی تاکہ مسلسل روشنی ہمارے اندر جاتی رہے اور ہماری تربیت ہوتی رہے۔ اب ہم غلط اور صحیح چیز کی تمیز کرتے رہے۔ فرقان کہتے ہیں کسے؟ کسوٹی، جو ہمارے سامنے غلط اور صحیح کو، رائٹ اور لیفٹ کو علیحدہ علیحدہ کرتی رہے اور ہمارے چلنے میں جو ہم نے مانگا صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہماری رہنما رہے۔ تو وہ رہنما کا قرآن رہنما کتاب ہے۔ جس نے اس کی طرف سے منہ موڑا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہے؟ جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری زندگی کی جو ہم سفر کر رہے ہیں، اس کے اندر قرآن جو ہے ہمیں روشنی کے ساتھ سفر کروا رہا ہے الحمدللہ۔ تو جو شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن عظیم فرما رہے ہیں اور ساری فرما رہے ہیں لا یستوون، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ رائٹ اور لیفٹ، ایک تاریکی اور اندھیرا کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں میں دو دو کی مثالیں دے کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ ایک قانون ہے، ایک فطرت ہے کہ کبھی بھی اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، ہدایت والا اور بے ہدایتہ، نمازی بے نمازی، یہ دو دو چیزیں جو ہیں رات اور دن اعلان کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ الحمدللہ زندہ وہ لوگ ہیں، پاکیزہ وہ لوگ ہیں، بہترین معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ جڑ گئے کلمے سے، اور جنہوں نے اللہ کی کتاب اٹھا کر کے اس کی روشنیوں میں زندگی کا سفر کیا۔ اور جس نے اسے نہیں اپنایا وہ اندھا ہے، وہ مردہ ہے، وہ تاریکیوں میں سفر کرنے والا ہے، اور ایسے سفر کرتا کسی کھڈ میں جا گیا اور مر جائے گا اور آخر جہنم میں جائے گا۔ تو یہ دونوں کا اللہ نے اتنا واضح رستہ دے دیا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم کلمے والے ہیں، اب اللہ کو اٹھانے کی توفیق میرے رب نے ہمیں دے دی، الحمدللہ ہم اس کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں، جو بھی ٹوٹا پھوٹا کرتے تو ہیں الحمدللہ، اچھا وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہماری کوشش کیا ہوگی؟ ساری نور اور روشنی اور رہنما الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ ساری انسانیت جو ہے اس کو اس کی سمجھ آ جائے اور روشنی والے بن جائیں، تاکہ کل کوئی بھی جہنم میں نہ گرایا جائے، اور شعور کے ساتھ جی کر کے اپنے رب کو بھی راضی کرے اور اپنی کامرانیاں بھی خریدے اور جنت کے خریدار بھی بنے۔ اللہ تیرا رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس میں انسانیت پہ بہت رحم فرما دے مالک۔ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اوپر نور و روشنی کی بات آئی، مردہ آیا، اور مردے کے بعد مردہ بنانے والے کون ہیں؟ یہ جو شیاطین ہیں، یہ ہر ہم جو میں بات بار آپ کو کہتی ہوں کہ یہ بتواصل بالحق کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنے اندر ضرور سپیس بنائیں، اس کے لیے ضرور محنت کریں، اس لیے کہ بھیا یہ دیکھو شیطان جو ہر لمحے اس کام میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ زیرو، اور کل وہ جہنم میں جانے والا ہے اور لوگوں کو ساتھ لے کے جانے والا ہے۔ کیسے فریب کاری سے اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس طرح اس کی فریب کاریاں اتنی بھیانک ہیں کہ اگر وہ کسی طرح بھی مجھ پہ قابو نہیں پا رہا تو وہ میرے وسوسوں سے مجھے غلط لائن پہ لگائے گا۔ تو وہ جو بندہ، اب دیکھ دو، وہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، اس پہ شیطان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اس کے ساتھ ہی بن گئے۔ اب کس پر کام کی ضرورت ہے؟ مسلمان پر۔ تو مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتا ہے وہ تو چھوٹی اور بڑی بڑی بات سے اس کو پھسلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کی کوششیں جو ہیں، اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو بہت سارے مجرم بن کے اس کے ساتھ سفر کریں گے، اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو الحمدللہ بہت سے رائٹ ہینڈ والے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہوئی کا کمپیریزن ادھر کر دیا کہ تم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ روشنی کے رستوں پہ چلنا ہے اور اسی کے لیے محنت کرنی ہے،
اور انہیں اسی دنیا میں رہنا جہاں نور ہے، اور جو مجرم لوگ ہیں ان کا اللہ نے کھول کے بتا دیا۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ بس یہ حقیقت ہے کہ اسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایسے بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ اب پھر ایک نئے انداز سے دونوں ہی جو رائٹ لیفٹ والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ مختلف اینگل سے ان کو کھول کھول کے بتا رہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال سے سمجھائی یہ بات، اب یہاں اور طریقے سے اللہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو یہ نیگیٹو لوگ ہیں ان کے سینے کے اندر اللہ کے پستے ہی نہیں رہنے دیتے کہ اس میں نور برسے۔ جس ایک اور انداز سے میں نے پیچھے پڑھا کہ کون راسخ العقل لوگ ہیں جن کے اندر سپیس ہے نیکی کی، تو جو لوگ گند سے اپنا باطن بھر لیتے ہیں ان کے اندر نیکی داخل ہونے کی جگہ نہیں رہتی۔ یہاں پھر اللہ ایک اور مثال سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں چلتے اللہ ان کے سینوں کو ہی تنگ کر دیتا ہے تاکہ وہ نیکی کا تصور کرتے ان کو یہ ایسا لگتا ہے موت آ رہی ہے ان پر۔ لیکن سبحان اللہ جن کے سینے اللہ کے لیے کشادہ ہیں اس کی محبت میں اور طلب میں رہتے ہیں، طلب اور بے طلب ہونا یہ دونوں دو چیزیں ہیں۔ طلب والے کون ہیں؟ ان کو اللہ رہنمائی دیتا ہے، اللہ نور عطا کرتا ہے، اللہ انہیں پکڑ کے چلاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کہ اپنے سینے سے لگاتا ہے مہربان رب۔ لیکن جو لوگ اللہ کو سے محبت نہیں کرتے، اس راستے کے اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، شیطان کی طرف دوڑتے ہیں، اس کی راہوں پہ دوڑتے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر اسی کو مسلط کر کے ان کو دفع کر دیتے ہیں۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانا ہے، اللہم اجرنا من النار، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس میں بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جنس، کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دنیا کے اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہو۔ ہر شخص کا درجہ اس کے علم کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے۔ وعدہ کس کا ہے؟ کہ اس دنیا میں ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور موت جو سی ہے اور جب مر گیا اس کی قیامت تو آگے۔ اب جب تک اگر قیامت نہیں ہوتی
ایک وہ چیز ہے پوری کائنات کے اندر جس پر متفقن علیہ ہر انسان جو ہے ایمان رکھتا ہے، کیا کہ موت ضرور آنے والی ایک چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو وہ چیز یقیناً آنے والی ہے اور سب جانتے بھی ہیں۔ تو جس نے صحیح راستے سے اس کی تیاری کر لی اس زندگی کے بعد دوسرے کی زندگی کی، تو اس نے بہت کمائی کر لی، اور جس نے اس پر کل کے دن پر ایمان جو نہیں لایا وہ خسارے میں چلا گیا، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ کیا ہے؟ ظالم۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو اس کی ایکچوئل جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور کائنات کا تنہا بادشاہ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، بذم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ! اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو، کیا اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز راہ راست پر پانے والے وہ نہ تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے۔ اللہ آپ کا رب ہے جس نے کن کی طاقت سے یہ دنیا بنائی اور پھر قانون اور شریعت آپ لوگوں کو دیے۔ تم لوگوں نے خود ہی سے شیطان کے چکر میں آ کر کے تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں، جانوروں کو کسی کو کچھ قانون دے دیا، کسی کو مردے کا، زندے کا، عورت کیا کھائے گی، مرد کیا کھائے، کس کا کان پھاڑیں گے، کیا کریں گے۔ تو اس طرح کی یہ جہالت کے قوانین جو خود انسان نے شیطان کی رہنمائی میں گھڑ لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ سب شیطانی عمل ہیں۔ اور پھر اللہ نے جو قانون دیا حلال و حرام کے، ان کو دو ٹوک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امت محمد پر نافذ کر دیا جو شریعت اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں ان کی ایک ایک حرکت مشرکوں کی گن گن کے قرآن میں بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کو خود ساختہ ہے اور انتہائی غلط ہے۔ اور جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتا ہوں، رازق میں ہوں۔ تو تم لوگ جو ہو وہ کس ذہن سے اپنے اولادوں کو قتل کرتے ہو، اور دنیاوی راحتوں، دنیاوی فائدوں، اور خصوصی لڑکیاں قتل کی جاتی تھی تاکہ وہ کوئی عقل ہمارا داماد نہ بنے، اور یہ عقل یہ جو ہمارے لیے کسی عزت کی خرابی کا باعث نہ بیٹیاں بنے، اور انہیں پالنا پڑے گا اور پھر دوسروں کو کیا دینا پڑے گا۔ تو اس طرح کی جو شیطانی چیزیں تھی، جب پھر اسی قانون کے تحت پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے انداز سے ایک بیٹی کی عزت کو پرموٹ کیا اور فرمایا جو 3 بیٹیاں پالے گا وہ میرے ساتھ یوں 2 انگلیوں کو ملا کے فرمایا جنت میں ہوگا، سبحان اللہ، اور یہ بیٹیاں جہنم کے آگے دیوار بنیں گی تمہارے لیے۔ تو بہترین صدقہ اللہ تعالیٰ نے ان اولادوں کو قرار دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن کے اندر، اسی لیے اس کو روشنی کہا گیا ہے
اسی لیے اس کو نور کہا گیا ہے، اسی لیے اس قرآن کو رحمت کہا گیا ہے، کہ اس نے ہمارے ایک معاشرے کے اندر ایک بہترین قوانین کے ساتھ، انصاف اور محبت کے ساتھ، ایسے گہرے تعلقات میں ایک معاشرہ بنا دیا میرے رب نے، کہ جب قرآن کو قانون اس میں آ جاتا ہے تو یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصل مقصود کیا ہے؟ اس سچی زمین پر سچائی کا نافذ کرنا اور امن و آشتی کا معاشرہ قائم کرنا۔